सामने लेकर इंडिया के और पाकिस्तान के ताल्लुकात जैसे जैसे तनाज़ुर का शिकार हो रहे हैं, जैसे जैसे हमारे यहाँ इस रीजन के अंदर फ्रेंडली एनवायरनमेंट ख़त्म होता जा रहा है, वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि इंडिया की जंगजुआना जो रवैया है वो भी पनपता जा रहा है, वो भी आगे बढ़ता जा रहा है। इंस्टेड ऑफ ये कि इंडिया या भारत किसी ना किसी तरीके से दोस्ती का हाथ बढ़ाए, किसी तरीके से तमाम इस रीजन के अंदर पीस की बात करे, वो ऐसा नहीं करता। बात करता है पाकिस्तान के खिलाफ, बात करता है पाकिस्तान का पानी रोकने की, और अब थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस की बातें हो रही हैं, न्यूक्लियर सिटी डेवलप करने की बात हो रही है। तो आखिर ये हो क्या रहा है और पाकिस्तान को इसका रिएक्शन क्या देना चाहिए, इस हवाले से बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं तारुफ का मौजूद है जनरल रिटायर्ड खालिद मकबूल साहब। खालिद मकबूल साहब फॉर्मर गवर्नर पंजाब भी हैं। खालिद साहब शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। खालिद साहब, ये इंडिया के रवैये के अंदर कुछ बेहतरी आने की बजाय ऐसा ही लग रहा है कि जंगजुआना रवैया आगे बढ़ता जा रहा है। वो एक दफ़ा एहसन इकबाल साहब ने कहा था कि जी अब जो इलेक्शंस हुए हैं इंडिया के अंदर उसके बाद बेहतरी आएगी पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात में। मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा, कि आपको आ रहा है? आपने दुरुस्त कहा कि हिंदुस्तान का जो रवैया या जो एक मुखालफाना रवैया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, उसकी बड़ी बुनियादी वजूहात हैं। ये सिर्फ स्टेट इलेक्शन का मसला नहीं है। हिंदुस्तान का ख्याल ये था कि पाकिस्तान पर मुसलसल दबाव डालकर, अमेरिका को अपने साथ मिलाकर, अफ़गानिस्तान के मसले पर दबाव डालकर पाकिस्तान की रियासत को कमज़ोर कर लेंगे, पाकिस्तान और दुनिया का जो तवज्जो है कश्मीर की तरफ उससे हटा लेंगे, पाकिस्तान की जो काउंटर टेररिज्म के ख़िलाफ़ कोशिश है उसको कमज़ोर कर लेंगे। तो उसके लिए मुख्तलिफ़ हरबे जो हैं वो आज़माए गए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर मुसलसल फायरिंग है, पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत है, जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उनको इमदाद देना है। लेकिन उससे बड़ी बात जो है, हिंदुस्तान अपने आप को दुनिया की एक सुपर पावर समझते हुए इस किस्म के हथियार और अब ताकत इकट्ठी कर रहा है जो हमसे ज़्यादा दुनिया के लिए ख़तरा है। ये जो अब आपने बात की कि थर्मो न्यूक्लियर जो यानी हाइड्रोजन बॉम्ब जो शायद सिर्फ अमेरिका और रशिया के पास है, जो साउथ में वो न्यूक्लियर सिटी बना रहे हैं। पिछले दिनों हमने बात की थी शायद, जो अग्नि इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, यानी वो हम पे हमारे ख़िलाफ़ तो उनके बेशुमार हथियार हैं, लेकिन ये मिसाइल चाइना और फिर कल को रशिया और अमेरिका तक पहुंचेंगे। और फिर इनके ख़िलाफ़ जो डिफेंस शील्ड बनाई है वो भी दुनिया के हथियारों के ख़िलाफ़ है। तो ये तमाम जो चीज़ें जिसकी हिंदुस्तान कोशिश कर रहा है, हालिया बजट में जिस तरह उन्होंने अपनी जिसे कहते हैं ऑफेंसिव कैपेबिलिटी बढ़ाने के लिए मज़ीद पैसा खर्च करने का वादा किया है उनको। और दो बातें ख़ास तौर पर नोट करने वाली हैं। उनके आर्मी चीफ ने दोबारा इस चीज़ का अदा किया है कि जनाब ये जो कोल्ड स्टार्ट का स्ट्रेटजी थी, यानी अचानक पाकिस्तान पे हमला करना, ये अभी भी हमारे लिए काबिल अमल है। और पहली दफ़ा हिंदुस्तान ने कहा है कि जनाब ये जो न्यूक्लियर हथियार के इस्तेमाल में पहल ना करने की पॉलिसी, इसको हम नज़रअंदाज करने पर सोच रहे हैं। तो बात ये ज़ाहिर होती है कि हिंदुस्तान का जो ख़तरा है पाकिस्तान के लिए वो हमारी कोई दिमागी ख़तरा नहीं है, ये एक हकीकत है। ठीक है, इसको हमें तस्लीम करना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि ना सिर्फ फ़ौजी हुकाम को तस्लीम करना चाहिए, हमारी सियासी क़यादत को तस्लीम करके इसकी बात करनी चाहिए। इसका यह मतलब नहीं है कि कल हम पाकिस्तान लड़ाई करना चाहता है या पाकिस्तान आर्म्स रेस में हिस्सा लेना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आपके मुल्क ने जो कुर्बानी दी है, जिस तरह अवाम खड़े हुए हैं पाकिस्तान के नज़रिए के साथ, आपने दुनिया को साबित कर दिया है कि हमारी हिम्मत को आप कमज़ोर नहीं कर सकते। हम अपना दिफा करना जानते हैं, वरना तो आज तक देखिए जितना दबाव पड़ा हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान लड़खड़ाने लगता। अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी हिम्मत से अपना दिफा किया है, अपने मफाद के साथ खड़े हैं। लेकिन जो बात हमें और दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हिंदुस्तान एक ऐसी उभरती हुई फ़ौजी क़ुव्वत बन रहा है जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरे इलाके में जो है वो जाहरियत का मुर्तकब हो सकता है। और मेरे ख़्याल में दुनिया को इनकरेज करना चाहिए, पाकिस्तान को भी हिंदुस्तान को भी, कि अब
یہ ہتھیاروں کی ریس چھوڑ کر مذاکرات کی طرف آئیں۔ صحیح چلے کہ خالد صاحب، یہ پاکستان کا خطرہ تو ہمیشہ سے پاکستان کو رہا ہے، انڈیا سے، انڈیا کو پاکستان سے رہا ہے، کبھی دوستی ہماری اس طرح سے ہو نہیں پائی کہ جس طرح سے شاید ایک نیبرز کو رہنے کی ضرورت ہے، شاید ایسا فیوچر میں بھی نظر نہیں آئے گا۔ لیکن اب یہ جو جن ہتھیاروں کی آپ بات کر رہے ہیں، جو تھرمو نیوکلیئر سٹی بنا رہے ہیں ساؤتھ کے اندر، یہ بڑا ٹاپ سیکرٹ انہوں نے اپنی طرف سے رکھا، وہ تو پریس میں لیک ہو گیا تو بات الگ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ سے جس سے یہ ہتھیار لے رہے ہیں، رشیا سے جس سے یہ ہتھیار لے رہے ہیں، چائنا سے جس سے دوستی بڑھانے کی کبھی کوشش ہوتی ہے، کبھی تناؤ بڑھ جاتا ہے، ان تمام سپر پاورز کو بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا کہ وہ انڈیا جو پہلے ہی خطے کے اندر ٹیررزم فنڈ کر رہا ہے، اور یہ میں نہیں، یہ اجیت دووال بولتے ہیں ایک سیمینار کے اندر، تو یہ کل کو ٹیررزم باہر بھی فنڈ کر سکتے ہیں، امریکہ تک بھی فنڈ ہو سکتی ہے، کیا یہ تھریٹ موجود ہے؟ دیکھیں، بہت دیر تک جب ساؤتھ ایشیا کی بات ہوتی ہے تو سارا الزام پاکستان پہ دیا جاتا ہے، جب اس خطے کی بات ہوتی ہے تو چائنا کی بڑھتی ہوئی قوت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، اور بڑی دیر تک ہندوستان کو ایک کلین چٹ ملتی ہے۔ میرے کل کوئی دوست بتا رہے تھے کہ جناب اب ہمارے نیوکلیئر سائنٹسٹ نے کتابیں لکھ کر دنیا کو بتایا ہے کہ کس طرح ہندوستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے یہ آئی اے کی جو گارنٹیز ہیں ان سے باہر ہے، اور بلکہ مجھے ایک اور دوست بتا رہے تھے کہ اب یہ اس کے اوپر شواہد ہیں کہ ہندوستان کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس میں بہت زیادہ خطرات اور اس میں بڑے زیادہ حادثات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، ان کی توقع ہے۔ لیکن چونکہ انڈیا ایک بڑی مارکیٹ ہے، خاص طور پر یہ پچھلے دنوں جب صدر ٹرمپ آئے تو دنیا کا یہ خیال تھا، بلکہ صدر ٹرمپ نے خود بھی کہا کوئی اسلامک ریڈیکلزم کے خلاف جنگ کریں گے، ہندوستان شاید میں ان کی حمایت کرے گا، پھر انہوں نے ایران کے خلاف ابھی بھی مسلسل جانے کی بات کی ہے۔ تو دنیا یہ خاص طور پر مغرب یہ سمجھتا ہے کہ شاید چائنا اور اسلامک ریڈیکلزم کے خلاف ہندوستان ان کا ایک بہت بڑا ساتھی ہو سکتا ہے، اس لیے ہندوستان کو بہت چھٹی ملتی ہے اور بڑی چیزیں ان کی جو ہیں وہ ان نوٹس جاتی ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کشمیر کے معاملے پہ ابھی تک دنیا نہیں بولی، پھر جو ہتھیاروں کی بات ہے اس پہ دنیا نہیں بولتی، پاکستان کو کبھی کہتے ہیں کہ یہ دنیا کا سب سے تیز رفتار نیوکلیئر صلاحیت والا ملک ہے، جو کہ غلط بات ہے۔ تو میرے خیال میں پاکستان کو دنیا کے ساتھ مل کر، اور اب چونکہ آہستہ آہستہ ہندوستان کی چپکلش چائنا کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور چائنا نے اس پہ بات کرنی شروع کی ہے، تو اب پاکستان کا جو نیا ایک اکنامک ارینجمنٹ ہے چائنا رشیا اس خطے کے ساتھ، ہمیں اب دنیا کے سامنے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بہت ضروری ہے۔ خالد صاحب، ایسے میں ابھی کور کمانڈر میٹنگ کی بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اب اندر کے احوال ذرا ہمیں بتائیں کہ کیا ڈیسیجنز ہو رہے ہیں، کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ اس حوالے سے کوئی سامنے آئے، کوئی نیریٹو سامنے آئے حکومت کا دوسری طرف سے؟ دیکھیے، فوج سے اس ملک کو، اس عوام کو جائز طور پر بہت توقعات ہیں، اور فوج نے الحمدللہ دہشت گردی کے خلاف کامیابی سے جنگ بہت حد تک جیت لی ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس میں جو میں چاہتا ہوں شاید جنرل قمر باجوہ کی دوسری یا تیسری کانفرنس تھی، پہلی بات تو انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کاؤنٹر ٹیررزم کے جو آپریشن ہیں، خاص طور پر انٹیلیجنس بیس، یعنی بڑی بڑی فوج کے علاوہ جب آپ کو خبر ملتی ہے فلاں جگہ دہشت گرد ہیں، ہم ان کے پیچھے جائیں گے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کبھی کوئٹہ میں، کبھی کراچی میں، کبھی پنجاب کے دوسرے علاقوں میں دہشت گردوں کو پکڑا جا رہا ہے۔ دوسرا انہوں نے اس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ہندوستان مشرقی بارڈر پر جو جارحیت لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزی کر رہا ہے، اس سے اس علاقے کے امن کو خطرہ ہے۔ الحمدللہ جس قسم کا آپ کا دفاع ہے، جس قسم کی آپ کی نیوکلیئر کیپیبلٹی ہے، پاکستان آج اپنے آپ کو نہ صرف کمزور محسوس کرتا ہے اور نہ ہی تنہا ہے۔ آج آپ دیکھیں نیوی کی جو ایکسرسائز ہو رہی ہے کراچی کے سمندروں میں، اس میں 5-6 ملکوں کی نیویز ہمارے ساتھ مل کر یہ مشق کر رہے ہیں، اور اب روز ہمارے ہاں دنیا بھر کے جو لوگ آ رہے ہیں سیاحوں کی صورت میں، ٹیموں کی صورت میں، تو نہ پاکستان ہندوستان کے سامنے کمزور کھڑا ہے، نہ ہم تنہا کھڑے ہیں، لیکن یہ جو حالات ہیں یہ امن کے لیے اچھے نہیں ہیں۔ ہندوستان کی ایک اور پالیسی ہے جس کو وہ نیو نارمل کے لحاظ سے کہتے ہیں، یعنی مسلسل فائرنگ ہوتی رہے تاکہ جس دن آپ کا دل چاہے آپ اس کو مزید بڑھا کر کوئی ملٹری آپریشن کر لیں۔ آپ نے مسلسل سرجیکل سٹرائک کی بات سنی ہوگی، تو پاکستان نے اس کے اوپر بڑی وضاحت کی ہے جناب
چھوٹی بڑی جارحیت، ہم ہر جارحیت کا ہم امن چاہتے ہیں، ہم ہندوستان کے ساتھ مذاکرات اور صلح چاہتے ہیں، لیکن برابری کی سطح لیکن برابری کی سطح پر، اگر برابری نہیں ہے تو پھر صلح صفائی اور کشمیر کے عوام کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے، اپنے مستقبل کے مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے ہم کسی حد تک جانے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے خالد صاحب، بریک اسی یہی چیز بیسیکلی کھٹکتی ہے انڈیا کو کہ پاکستان میں سیاح کیوں آ رہے ہیں، پاکستان میں دوسری ملٹری کے لوگ کیوں آ رہے ہیں، پاکستان کو تو آئسولیٹ کرنے کی بات کی جا رہی تھی، وہ آئسولیٹ کیوں نہیں ہو پایا؟ یہی چیز تو کھٹک رہی ہے جس کی بنیاد پر سی پیک بھی ان کو برا لگتا ہے، جس کی بنا پر پاکستان کی ترقی بھی انہیں بری لگتی ہے۔ اب ایسا سامنے لے کر انڈیا کے اور پاکستان کے تعلقات جیسے جیسے تنازع کا شکار ہو رہے ہیں، جیسے جیسے ہمارے یہاں اس ریجن کے اندر فرینڈلی انوائرمنٹ ختم ہوتا جا رہا ہے، ویسے ہی ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا کی جنگجوانہ جو رویہ ہے وہ بھی پنپتا جا رہا ہے، وہ بھی آگے بڑھتا جا رہا ہے، انسٹیڈ آف یہ کہ انڈیا یا بھارت کسی نہ کسی طریقے سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے، کسی طریقے سے تمام اس ریجن کے اندر پیس کی بات کرے، وہ ایسا نہیں کرتا، بات کرتا ہے پاکستان کے خلاف، بات کرتا ہے پاکستان کا پانی روکنے کی۔ اور اب یہ تمام جو چیزیں جس کی ہندوستان کوشش کر رہا ہے، حالیہ بجٹ میں جس طرح انہوں نے اپنی جسے کہتے ہیں اوفینسو کیپیبلٹی بڑھانے کے لیے مزید پیسہ خرچ کرنے کا وعدہ کیا ہے، ان کو اور دو باتیں خاص طور پر نوٹ کرنے والی ہیں۔ ان کی آرمی چیف نے دوبارہ اس چیز کا اعادہ کیا ہے کہ جناب یہ جو کولڈ سٹارٹ کا اسٹریٹجی تھی، یعنی اچانک پاکستان پہ حملہ کرنا، یہ ابھی بھی ہمارے لیے قابل عمل ہے۔ اور پہلی دفعہ ہندوستان نے کہا ہے کہ جناب یہ جو نیوکلیئر ہتھیار کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی، اس کو ہم نظر انداز کرنے پر نیوکلیئر ڈیوائس کی باتیں ہو رہی ہیں، نیوکلیئر سٹی ڈیولپ کرنے کی بات ہو رہی ہے، تو آخر یہ ہو کیا رہا ہے اور پاکستان کو اس کا ریاکشن کیا دینا چاہیے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے میں تعارف کروں، موجود ہے جنرل ریٹائرڈ خالد مقبول صاحب فارمر گورنر پنجاب بھی ہیں۔ خالد صاحب شکریہ آپ نے جوائن کیا۔ خالد صاحب، یہ انڈیا کے رویے کے اندر کچھ بہتری آنے کی بجائے ایسا ہی لگ رہا ہے کہ جنگجوانہ رویہ آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ ایک دفعہ احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ جی اب جو الیکشنز ہوئے ہیں انڈیا کے اندر، اس کے بعد بہتری آئے گی پاکستان انڈیا کے تعلقات میں۔ مجھے تو ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا، کہ آپ کو آ رہا ہے؟ آپ نے درست کہا کہ ہندوستان کا جو رویہ یا جو ایک مخالفانہ رویہ ہے پاکستان کے خلاف، اس کی بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ یہ صرف اسٹیٹ الیکشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان پر مسلسل دباؤ ڈال کر، امریکہ کو اپنے ساتھ ملا کر، افغانستان کے مسئلے پہ دباؤ ڈال کر پاکستان کی ریاست کو کمزور کر لیں گے، پاکستان اور دنیا کا جو توجہ ہے کشمیر کی طرف اس سے ہٹا لیں گے، پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کے خلاف کوشش ہے اس کو کمزور کر لیں گے۔ تو اس کے لیے مختلف حربے جو ہیں وہ آزمائے گئے۔ لائن آف کنٹرول پر مسلسل فائرنگ ہے، پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے، جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں ان کو امداد دینا ہے۔ لیکن اس سے بڑی بات جو ہے، ہندوستان اپنے آپ کو دنیا کی ایک سپر پاور سمجھتے ہوئے اس قسم کے ہتھیار اور اب طاقت اکٹھی کر رہا ہے جو ہم سے زیادہ دنیا کے لیے خطرہ ہیں۔ یہ جو آپ نے بات کی کہ تھرمو نیوکلیئر جو یعنی ہائیڈروجن بام جو شاید صرف امریکہ اور رشیا کے پاس ہے، جو ساؤتھ میں وہ نیوکلیئر سٹی بنا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں ہم نے بات کی تھی شاید جو اگنی انٹر کانٹیننٹل بلسٹک مسائل، یعنی وہ ہمارے خلاف تو ان کے بے شمار ہتھیار ہیں، لیکن یہ مسائل چائنا اور پھر کل کو رشیا اور امریکہ تک پہنچیں گے، اور پھر ان کے خلاف جو ڈیفنس شیلڈ بنائی ہے وہ بھی دنیا کے ہتھیاروں کے خلاف ہے۔